नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। जुलाई का महीना है और आज हम आपसे एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे मुल्क की सियासत में बड़ी ही अहमियत का हामिल मौजू है, और वो मौजू है भुट्टो के बाद। 5 जुलाई इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है कि ये वो तारीख़ है जब पाकिस्तान में एक तवील मार्शल लॉ का नफाज हुआ, और उस मार्शल लॉ के नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से महरूम किया गया, और फिर आगे चल के इस मुल्क और कौम का वो नुकसान हुआ जिसके नताइज आज तक हम भुगत रहे हैं। यादश बखैर 1977 का साल था, 5 जुलाई का दिन था जब रातों रात पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भुट्टो साहब को इक़्तिदार से हटा के इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया, और यूँ मार्शल लॉ का सिलसिला चल पड़ा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्या थे ये तो आप सब जानते हैं। मैं उसका तारुफ क्या कराऊँ कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के अंदर एक अवामी लीडर के तौर पर उभरे, और अवाम ने उसे कायदे अवाम का लक़ब दिया। भुट्टो साहब जब इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान एक सानहे से गुज़र चुका था, और ये आप जानते हैं कि वो सानहा था, सानहा है ढाका, सुकूत ढाका। पाकिस्तान का मशरक़ी बाजू हमसे कट गया, और यूँ जनाब ये पाकिस्तान जो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान कहलाता था, अब बस यही पाकिस्तान है जो हमारे हिस्से में है। वो पाकिस्तान क्यों टूटा, मशरक़ी पाकिस्तान का बाजू हमसे क्यों अलग हुआ, ये एक अलमनाक दास्तान है। सन 47 से लेकर 70 तक की जो तारीख़ है उसकी अगर आप बरक़दर्दानी करेंगे तो आप आसानी के साथ समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जिस फ़िलॉसफ़ी के तहत पाकिस्तान को हासिल किया था, वो फ़लसफ़ा था अल्लामा इकबाल का सोशल डेमोक्रेसी का फ़लसफ़ा, जिसकी रूह से पाकिस्तान मनसे शहूद पे आया मुस्लिम लीग की जदोजहद के नतीजे में। कायदे आज़म की वो तकरीर जिसे 11 अगस्त 1947 की तकरीर कहा जाता है, और वो आइन साज असेंबली के अंदर कायदे आज़म ने वो तकरीर की थी, जिसका हवाला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड मोहम्मद मुनीर साहब ने अपनी किताब फ्राम जिन्नाह टू ज़िया में दिया है। और वो हवाला ये है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाशगाफ अंदाज में कहा था कि पाकिस्तानी अवाम से खिताब करते हुए कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। मतलब इसके माने ये हैं, बिल्कुल वाज़ेह माने हैं इसके कि तुम किसी भी अक़ीदे मसलक और किसी भी ज़ात कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, तुम फ्री हो अपने मज़हब के मामले में, और रियासत का तुम्हारे मजहबी उमूर से कोई वास्ता नहीं होगा। और फिर कहा कि नाउ आई थिंक यू शुड कीप दैट इन फ्रंट ऑफ अस एज आवर आइडियल, एंड यू विल फाइंड दैट इन कोर्स ऑफ टाइम हिंदूज वुड सीज to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the state। मतलब वही वाज़ेह हो गया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को एक सेक्युलर स्टेट बनाना चाहा था, और ये वाज़ेह कर दिया इन लफ्ज़ों में कि स्टेट को तुम्हारे मजहबी मामलात से कोई अमल दखल न होगा। तुम सब चाहे किसी भी मजहब मसले के हो, पाकिस्तान के शहरी होगे, बुनियादी हुकूक तुम्हें सब दिए जाएंगे। तो सब ये था वो कायदे आज़म का नस्बुल ऐन जिस पर
پاکستان بنا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اس نصب العین کو سامنے نہ رکھا گیا۔ یہ ایک سیاسی نصب العین تھا، اور پھر سب پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ ایوب خان صاحب نے پہلا مارشل لا لگایا، اور پھر کنٹرولڈ ڈیموکریسی، یعنی ڈیموکریسی کو اپنے طور طریقے سے چلانے کا ایک پروگرام چلا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ملک کچھ اس انداز سے چلا کہ بنگالی ہم سے نالاں اور شاکی ہوتے چلے گئے، اور پھر 70 کے انتخابات میں بنگالیوں نے اپنی قوم پرست تنظیم کو ووٹ دیے، اور آگے چل کے کچھ ہماری مس مینجمنٹ اور کچھ ہماری غلط نظریات کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہو گیا۔ کچھ غیروں نے مداخلت کی، اور یوں ہمارا رشتہ پیار کا ٹوٹ گیا۔ اب سب کیوں ہوا یہ، اس کا تو تاریخ کے اندر جب گہرے مطالعے کے سے ہم گزریں گے تو پتہ آسانی سے ہمیں پڑ جائے گا کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس کے لیے بعد میں حمود الرحمن کمیشن بھی بنا، جس نے اپنی رپورٹ بھی دی، لیکن وہ رپورٹ بوجوہ عوام کے سامنے نہ رکھی گئی، اس لیے کہ اس سے کچھ اداروں کی سبکی ہو رہی تھی۔ بہرحال ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ٹوٹ جانے کے بعد بھٹو صاحب کو اقتدار دیا گیا، اور ہمارے ہاں کچھ حلقے ایسے بھی ہیں جو سقوط ڈھاکہ کا ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو ذمہ دار گردانتے ہیں، لیکن حمود الرحمن کمیشن میں ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ بعد میں حمود الرحمن کمیشن کے کچھ اقتباسات لوگوں کے سامنے آتے چلے گئے۔ بہرحال اگر بھٹو صاحب اس حوالے سے اسے مجرم گردانا بھی جائے تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ آخر سقوط ڈھاکہ کے بعد بھٹو کو اقتدار کیوں دیا گیا، اور جناب بھٹو نے پھر پاکستان پر جو احسانات کیے یہ آگے چل کے ہم تذکرہ کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار جب ملا تو یہ ملک بالکل معاشی طور پر، سیاسی طور پر، ہر اعتبار سے کمزور پڑ چکا تھا۔ نہ تو ملک کا کوئی آئین تھا، اور نہ ملک کی کوئی مضبوط معیشت تھی، اور پھر ہمارا جم غفیر، فوجیوں کا جم غفیر کہا جاتا ہے کہ 90,000 فوجی تھے، وہ ہندوستان کی کنسنٹریشن کیمپ میں قید ہو کر رہ گئے۔ تو یہ سب کچھ سنبھالنا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو۔ انہوں نے قیدی بھی آزاد کروائے، ملک کو 73 کا آئین بھی دیا، اور متفقہ آئین دیا، اور اپنے منشور کے حوالے سے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی 67 میں معرض وجود میں آئی، جس کا منشور جو تھا وہ 4 نکات پہ تھا، 4 پوائنٹس تھے اس کے۔ ایک تو یہ کہ اسلام ہمارا دین ہے، دوسرا یہ کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے، تیسرا یہ کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور چوتھا یہ کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ یہ 4 نکات تھے جو اگر آپ گہرائی سے اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ وہی نکات تھے جو علامہ اقبال کے سوشل ڈیموکریسی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے سیکولر نقطۂ نظر کے ترجمان تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ وہ تو کہہ رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو نے کہ دین کو بنایا تھا نقطہ کہ اسلام ہمارا دین ہے، سیکولر تو ایک لادینی نظریہ ہے۔ تو میرے محترم یہ غلط ہے، سیکولر دنوی نظریہ ہے، یعنی سیکولر کے معنی ہیں وہ چیز جس کا تعلق دنیا سے ہو۔ تو سیکولر نظریہ یہ کہتا ہے کہ دنیاوی معاملات کو دنیاوی علوم کی روشنی سے حل کرنے کی کوشش کریں، اور دین بھی یہ کہتا ہے، لیکن دین اخلاقی اقدار متعین کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زرین ہمارے سامنے ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تو آپ کو صرف دینی تعلیم دینے آیا ہوں، آپ کے مکارم الاخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو دین دنیاوی علوم سے بحث نہیں کرتا، دنیاوی علوم جس قدر بھی ہیں وہ سب کے سب سیکولر علوم ہیں۔
تو جناب من ذوالفقار علی بھٹو نے جب کہا کہ اسلام ہمارا دین ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نان سیکولر بات کر رہے تھے، اور پھر کہا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، تو یہ بھی اس لیے کہا تھا کہ اسلام بنیادی طور پر جس سماجی انصاف کی بات کرتا ہے اس کے لیے انگریزی کا کوئی ٹرم وضع کیا جائے، اور یہ ٹرم تو خود علامہ اقبال نے بھی استعمال کیا تھا، کہا تھا کہ اسلام خود ایک سوشلزم ہے، اور پھر محمد علی جناح صاحب کی تقریر میں تو اسلامک سوشلزم کا اس لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کا اسلام ہی کی طرف رجوع تھا، اور پھر جب کہا کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اسلام اپنے اندر جمہوریت کا ایک تصور رکھتا ہے، شورائی نظام رکھتا ہے کہ معاملات کو مشوروں سے طے کیا جائے، تو یہ معاملہ بھی غیر اسلامی نہیں تھا۔ اور پھر کہا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، تو اسلام اس سے بھی متصادم نہیں، کیونکہ اصولی طور پر تو یہ ہے کہ کائنات کی پوری طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن انسانی سماج کے اندر طاقت کا سرچشمہ اگر عوام کو سمجھا جائے تو یہ غیر اسلامی بات نہیں۔ قرآن حکیم بھی کہتا ہے کہ اپنی حالت کو تم خود بدلو، اللہ تعالیٰ تمہاری حالت کو نہیں بدلے گا۔ وہ ایک شعر بھی ہے مولانا ظفر علی خان کا کہ خدا نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ تو یہ مولانا ظفر علی خان کا شعر در حقیقت قرآن حکیم کی اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ تو جناب عوام کو طاقت کا سرچشمہ کہنا یہ بھی کوئی کافرانہ کلمہ نہیں تھا۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو کو اس آئین، اس منشور کی بنا پر ہمارے علماء کرام نے بالکل اسی طرح کفر کا فتویٰ دیا تھا جس طرح کسی زمانے میں قائد اعظم محمد علی جناح کو شاعر نے کہا تھا کہ یہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم، اور پھر علامہ اقبال کو تو کئی لوگوں نے کفر کے فتوے دیے۔ بہرحال یہ کافر گری کا سلسلہ تو بر صغیر کے اندر چلتا ہی رہا ہے اور چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں جناب کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار میں آنے کے بعد ایک تو مذہبی لوگوں کا، مذہبی پارٹیوں کا اس کے خلاف آہستہ آہستہ محاذ بنتا چلا گیا، اور پھر بھٹو صاحب نے ایٹم بم کی پالیسی جو اپنائی پاکستان کے لیے، جس کے لیے اگر میں کہوں کہ پاکستان اگر ایٹم بم کا آج مالک نہ ہوتا، وارث نہ ہوتا، ایٹمی پالیسی اگر بھٹو نے نہ بنائی ہوتی تو پاکستان آج اتنا کمزور ملک ہوتا کہ ہم سب دیکھتے کہ ہندوستان ہمارے ساتھ کیا کرتا۔ میں کیا کہوں، خود یہ نشان امتیاز کتاب ہے میرے ہاتھوں میں جبار مرزا صاحب کی، جو محترم نے لکھی تو ہے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے حوالے سے۔ جو کچھ ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے اس وقت ہو رہا ہے یا ہوا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر کی شخصیت کو کئی حوالوں سے داغدار کیا جاتا رہا، لیکن ڈاکٹر قدیر کی عظمت یہی ہے کہ اس نے پاکستان کے لیے ایٹم بم بنایا، اور یہ ایٹم بم کیسے بنا یہ تو آپ جانتے ہیں، خود ہمارے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا بیان ہے جو اس کتاب نشان امتیاز میں جبار مرزا صاحب نے کوٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر قدیر کہتے ہیں کہ مجھے ہالینڈ سے ذوالفقار علی بھٹو یہاں لائے، میں نے جب انہیں کہا تھا کہ پاکستان کے وسائل انتہائی محدود ہیں جبکہ ہمارا پروجیکٹ یعنی ایٹم بم بنانے کا پروجیکٹ خاصا بڑا ہے، اس لیے ہمیں بے شمار روپے کی ضرورت ہوگی، تو بھٹو نے کہا تھا کہ آپ کام کریں، روپے کا سوچنا آپ کا نہیں میرا مسئلہ ہے۔ تو جناب یہ احسان بھٹو صاحب نے، ایٹم بم بنانے کا احسان ذوالفقار علی بھٹو کی طرف جاتا ہے یہ کریڈٹ۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ڈاکٹر قدیر خان صاحب یہ کام نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ بھٹو صاحب یہ کام نہ کر پاتے کسی اور وسیلے سے، لیکن یہ کام بہرحال ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، یہ کریڈٹ گوز ٹو بھٹو۔ سو جبار مرزا صاحب نے نشان امتیاز کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہے
کہ ذوالفقار علی بھٹو نے صفحہ 110 یعنی 110 پر وزیر خارجہ کی حیثیت سے 11 مارچ 1965 کو ایک بیان میں ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ اگر بھارت نے ایٹم بم بنا لیا تو پاکستان بھی ایٹم بم بنائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے، لیکن جبار مرزا صاحب نے 24 جگہوں پہ اس کتاب کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیا ہے، لیکن کہیں بھی اسے محسن پاکستان نہیں لکھا۔ یہ زیادتی ہے جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو نے ان خطوط پہ پاکستان کو بنانا چاہا جو خطوط قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ذہن میں تھے، اور پھر جمہوریت جس سے پاکستان کو محروم رکھا گیا تھا اس کو بھی ذوالفقار علی بھٹو نے گراس روٹ سطح تک متعارف کروایا۔ اور پھر جناب ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم دیا اس ملک کو، اور پھر اس ملک کے عوام جو طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں اس کے اندر ایک ایسا جمہوری شعور پیدا کیا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے شعوری طور پر بہت ہی آگے پہنچ چکی، لیکن بدقسمتی شومی قسمت کی ٹوٹی کہاں کمن، ضیاء الحق کا مارشل لا گیا۔ کیوں آیا مارشل لا؟ یہ بھی ایک داستان ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب ایٹمی پالیسی بنائی تو امریکہ ناراض ہوا، اور پھر ایک اور مسئلہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں سامنے آیا، اور وہ مسئلہ تھا قادیانی مسئلہ۔ بظاہر تو مولویوں اور یہاں کی عوام نے اٹھایا۔ ربوہ کے اندر مئی کا مہینہ تھا، 1974 کا سال تھا۔ ربوہ اسٹیشن پر ایک اسٹوڈنٹس ٹور پہ جانے والے کچھ لڑکے تھے، ان کے حوالے سے کچھ وہاں پہ بلوہ ہوا۔ انہوں نے ختم نبوت کے شاید نعرے لگائے، اور جس کے رد عمل میں قادی یعنی اسٹوڈنٹس نے، احمدیوں نے ان پر حملہ کیا۔ تو یہ ایک بلوہ ہوا، اور جس کے نتیجے میں سارے پاکستان کے اندر ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی، احتجاجوں کا سلسلہ چل پڑا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ تو یہ ایک اہم واقعہ تھا۔ اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کی حمایت سے قادیانیوں کو غیر مسلم مائنورٹی قرار دیا گیا۔ اب یہ کیوں کیا گیا، اس کے لیے دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اصولی طور پر تو ایک سیکولر تھے، مذہبی معاملات سے عمل دخل ان کا کچھ کم ہی تھا۔ مذہبی جماعتوں کی کارستانی تھی کہ بھٹو صاحب مجبور ہوئے، اور بھٹو صاحب نے قادیانیوں کے خلاف ایک ترمیم پاس کر کے ستمبر مہینے میں یعنی 1974 کے ستمبر مہینے میں انہیں نان مسلم غیر مسلم قرار دیا۔ اب اس حوالے سے ایک رائے تو یہ ہے جو روح ہدایت خان صاحب نے اپنی کتاب پاکستان اے ڈریم گان سو اس میں لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ Under pressure from Orthodox Muslims, Bhutto went to the extent of referring the religious status of Qadianis to the National Assembly and got them declared a non-Muslim minority. Even this could not save him from the gallows. یعنی بھٹو صاحب آرتھوڈاکس راسخ عقیدہ مولویوں کے زیر اثر آ کر قادیانیوں کو انہوں نے نان مسلم اسٹیٹس دیا، اور یہ کام بھی ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے انجام سے نہ بچا سکا۔ چلیے جناب، یہی ایک رائے ہے، لیکن ایک رائے یہ ہے جو ارشاد اللہ کمال صاحب ہیں، ہاں یہ بھٹو ہے، اس میں اس نے ایک باب باندھا ہے شہید ختم نبوت کے حوالے سے، جس میں موصوف نے یہ کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کچھ مولویوں کے حوالے سے پریشر میں آ کے کیا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو اندر سے سچے پکے مسلمان تھے، پیغمبر اسلام سے اپنی محبت رکھتے تھے۔ اور یہ چیپٹر پڑھنے کے لائق ہے جس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ کچھ قادیانیوں کی ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی جس پر ذوالفقار علی بھٹو کی نظر پڑ گئی، اور پھر اس کے اندر جو مرزائیوں کے لیے نرم گوشہ تھا وہ آہستہ آہستہ ماند پڑتا چلا گیا۔
اب وہ کیا تھی؟ ایک تو یہ لکھا ہے ہمارے محترم ارشاد اللہ کمال صاحب نے کہ ربوہ کے ایک سالانہ جلسے میں پاک فضائیہ کے مارشل ظفر چودھری صاحب اور اس کے کچھ ہم نواؤں نے مل کے اس سالانہ اجلاس پہ گل پاشیاں کی، ایئر فورس کے جہاز استعمال کیے اور ایک خاص عسکری انداز میں اس وقت کے خلیفہ ناصر احمد صاحب کو سلامی دی گئی۔ یہ چیز بھٹو صاحب نے جب اخباروں میں دیکھی تو قادیانیوں سے متعلق ان کا نقطہ نظر تبدیل ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ جب اس نے قادیانیوں کا اندر سے مطالعہ کیا تو اس سے لگا کہ یہ خالی ایک مذہبی جماعت نہیں بلکہ سیاسی مقاصد رکھنے والی ایک جماعت ہے۔ اور اس نے لکھا ہے ارشاد اللہ کمال صاحب نے کہ بھٹو صاحب نے ایک رسالہ دیکھا جو اسرائیل کی وزارت ادیان کی طرف سے چھپتا تھا۔ اس کے اندر ایک مضمون چھپا تھا جس میں قادیانیوں احمدیوں کے لیے تعریف اور تحسین کے کلمات لکھے گئے تھے، اور بھٹو صاحب چونکہ یہود اور ہنود سے ایک اسلام قوم پرست ہونے کے حوالے سے دلی نفرت رکھتے تھے، اس لیے بھٹو صاحب کا ماتھا ٹھنکا اور وہ قادیانیوں کو ایک خاص زاویے سے دیکھتے چلے گئے۔ اور جب یہ واقعہ ہوا ربوہ اسٹیشن کا مئی 1974 میں، اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، اس کے بعد بھٹو صاحب سے مختلف وفود ملتے رہے، شورش کاشمیری ملا اور مولانا محمد یوسف بنوری صاحب ملا، کئی ملے جنہوں نے قادیانیوں سے متعلق انہیں معلومات دی۔ تو بھٹو صاحب اندر سے اپنے طور پر اس خیال کے ہو گئے کہ یہ جماعت جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں، یہاں لکھا ہے ارشاد اللہ کمال صاحب نے کہ بھٹو صاحب جب پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے جب امریکہ کے دورے پہ گئے تو وہاں بھی احمدیوں کے لیے اس سے سفارش کی گئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ تو یہ اسباب گنوائے ہیں ہمارے ارشاد اللہ کمال صاحب نے اس کتاب کے اندر۔ ہاں یہ بھٹو ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ بھٹو کو اقتدار سے ہٹانے میں اور بھٹو کے لیے سزائے موت کا فیصلہ کرنے میں جو اسباب اور عوامل اپنا کام دکھاتے رہے وہ بہت تھے۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ بھٹو صاحب نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ بہرحال آغا شورش کاشمیری نے تو ایک نظم بھی لکھی تھی، جناب بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کی نظر کی تھی وہ، جس میں یہ شعر بھی لکھا تھا کہ از بس کے ذوالفقار علی بے نیام ہے، خنجر بکف ہے قافلہ سالار زندہ باد۔ اور پھر لکھا کہ بھٹو کا نام زندہ جاوید ہو گیا، شورش شکست کھا گئے اشرار زندہ باد۔ یہ بھی اس کے اندر ہے، اس باب کے اندر۔ تو جناب یہ ارشاد اللہ کمال صاحب کا نقطہ نظر ہے، اور یہ اوروں کا بھی ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا سوچا تھا، جس کو طاقت مل گئی مولویوں کی حمایت سے۔ بہرحال یہ سوال بھی ارشاد اللہ کمال صاحب نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اگر 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں نہ ہوتا، ایمانداری سے بتائیے کیا احمدیوں کو کوئی بھی نان مسلم قرار دے سکتا تھا؟ یہ بڑا اہم سوال ضرور ہے۔ اس کے بعد جناب ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک اتحاد وجود میں آیا جس کا نام رکھا گیا PNA، پاکستان نیشنل الائنس۔ یہ متخالف اور متباین نظریات کے حامل افراد پارٹیوں کا ایک مجموعہ تھا، ایک الائنس تھا، ہیٹروجینیس الائنس تھا، اور اس الائنس نے نعرہ بلند کیا نظام مصطفیٰ کا۔ اب نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کا نعرہ لگا، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک محاذ بن گیا، انتخابی محاذ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 77 کے انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو واضح اکثر سے کامیاب ہوئے اور PNA شکست کھا گیا۔ تو اس انتخاب کے نتائج کو PNA والوں نے تسلیم نہیں کیا۔ چلیے جناب ایک تحریک چل پڑی۔
اس تحریک کے پیچھے امریکی ڈالر نے کیا کارنامہ دکھایا وہ اب تو تش تش بام حقیقت ہو کے رہ گیا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ تو جناب یہ تھا بھٹو صاحب کے خلاف محاذ بننے کا تھوڑا بہت پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پھر کیا ہوا، بھٹو صاحب نے پی این اے سے مذاکرات کیے اور بڑی حد تک اتفاق ہوا، اور پھر جناب فوج آ گئی، اقتدار پہ فوج نے قبضہ کر لیا۔ 5 جولائی 1977 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ہمارے سامنے آئے۔ 5 جولائی شام کو اس نے قوم سے خطاب کیا اور یہ کہا کہ حالات ایسے ہو گئے تھے، پی این اے اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو تنازع تھا اس کا اب حل یہی ہے کہ ہم آئے ہیں اور ہم انتخابات کرائیں گے 90 دن کے اندر۔ حالانکہ ضیاء الحق صاحب کے اس بیان کو پی این اے کے کچھ سیاستدان قبول نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، کہ ہم متفق ہونے جا رہے تھے نئے انتخابات کے حوالے سے، ایک اتفاق ہو چکا تھا ذوالفقار علی بھٹو اور ہمارے درمیان، لیکن بیچ میں خواہ فوج نے مداخلت کر دی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان تو اس حوالے سے کئی بیانات دے رہے تھے، اور پروفیسر عبدالغفور صاحب بھی اس نقطۂ نظر کے تھے کہ فوج نے خواہ مداخلت کی۔ بہرحال مداخلت تو ہو گئی، اور اس کے بعد بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا اور بھٹو صاحب کو جیل میں نظر بند کیا گیا۔ آگے چل کے بھٹو صاحب پہ ایک جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا، قتل کا مقدمہ نواب محمد احمد خان کا، اور پھر جناب بھٹو صاحب پہ مقدمہ چلا اور آخر کار بھٹو صاحب کو سزائے موت دی گئی، اور سزائے موت پانے کے بعد اب تک بھٹو صاحب عوام کے دلوں میں تو زندہ ہیں، لیکن جسمانی طور پر وہ ہم میں نہیں رہے۔ بھٹو صاحب کے زوال پہ مجھے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مرثیہ یاد آتا ہے، جو اس نے بغداد کے زوال پہ کہا تھا کہ آسماں را حق بود گر خوں ببارد بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ لیکن آسمان تو کسی کے لیے روتا نہیں، روتا تو عوام ہے۔ بہرحال عوام اس دن سے آج تک رو رہے ہیں بھٹو کو، اور بھٹو نے عوام کو جو اعتماد دیا، عوام کو جو عزت دی، اور بھٹو نے عوام کو جو روزگار دیے، اور بھٹو نے پاکستان کا جو معیار بلند کیا، اور بھٹو نے پاکستان کو جو ایٹم بم دیا، اس حوالے سے تو دیکھیے آج تک پاکستان کسی دشمن کی جارحیت سے محفوظ ہے۔ بقول جنرل مرزا اسلم بیگ، یہ بیان نشان امتیاز کے اندر جواہر مرزا صاحب نے کوٹ کیا ہے صفحہ نمبر 125 پر۔ جنرل مرزا اسلم بیگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو بھارت پاکستان کو کب کا ختم کر چکا ہوتا۔ اب بتائیے جناب، ایک تو یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم دیا پاکستان کو، اور اس کے حوالے سے جو یہ رویداد خان صاحب نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ the credit for putting Pakistan on the nuclear road also goes to Bhutto. In 1974, soon after India had conducted its first underground test, Bhutto declared that impoverished Pakistan would go for nuclear status even if we have to eat gross. یعنی بھٹو صاحب نے نیوکلیئر راستے پر پاکستان کو لانے کا کمال کر دکھایا، اور پاکستان کے لیے یہ کہا کہ ہرچند کہ ہم غریب ہیں، امپاورڈ ہیں، لیکن ہم گھاس کھا کر بھی ایٹم بم بنائیں گے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ اگین اٹ واز بھٹو ہو ان 1976 laid the foundation of what is today known as the Khan Research Laboratories at Kahota, an institution which has enabled Pakistan to join the select nuclear club. یعنی یہ احسانات کیے بھٹو صاحب نے ہم پہ، اور اس کے باوجود بھٹو صاحب کو ہی گردن زدنی کا سزاوار ٹھہرایا گیا۔ تو چلیے جناب، تاریخ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بقول شاعر کہ یہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے
لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو بھٹو صاحب تو ایک انسان تھے، اور وہ ظاہر ہے اس کی شخصیت کے اندر کچھ نہ کچھ کوتاہیاں تھیں، اور ان کوتاہیوں کے حوالے سے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اس کے سوانح نگاروں نے بہت کچھ بھٹو صاحب پہ تنقید کی ہے، لیکن بھٹو صاحب کے جو احسانات ہیں ہم پہ، بھٹو صاحب سیاستدان تھے، کوئی ولی اللہ تو تھے نہیں۔ اور وہ جو غالب نے کہا تھا کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ باداخار ہوتا۔ تو بھٹو صاحب اگر باداخار نہ ہوتا اور یہ انسانی کوتاہیاں ان کے اندر نہ ہوتی تو وہ تو پھر تو ولی ہوتے۔ لیکن بھٹو صاحب جیسا ذہین فتین سیاستدان اور دور اندیش سیاستدان تو اس ملک کی ضرورت تھا، اور اس نے پاکستان کی کئی بنیادی ضرورتوں کو پورا بھی کیا جن کا تذکرہ ابھی ہم نے کیا۔ لیکن بھٹو صاحب کو ایک غیر ملکی سازش کے نتیجے میں بھٹو صاحب کو دنیا کی صفحہ ہستی سے ہی ختم کر دیا گیا۔ ایک انسان تھا جو دار پہ لٹک گیا۔ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہری پہ وارے گئے۔ تو انسان تو ایک انسان ہوتا ہے، اس سے ختم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن جو لیڈر ہوتے ہیں، جو قوموں کو آگے لے جانے والے ہوتے ہیں، ان کا موت ایک انسان، ایک فرد کا موت نہیں ہوتا، ایک تاریخ کا موت ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ختم کر کے، ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ قتل کر کے در حقیقت تاریخ کو قتل کیا گیا ہے۔ بس 1977 کے بعد، بھٹو کے بعد یہی ہوا، اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ بھٹو صاحب کے خلاف جو اتحاد بنا، بظاہر نعرہ تو نظام مصطفیٰ کا، لیکن نہ نظام مصطفیٰ ان دنوں آیا، نہ نظام مصطفیٰ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب یہ ایک شخص کو ہٹانے کے لیے دین کا نام استعمال کیا گیا، وہ بھی ان شخصیات کی طرف سے جو علماء دین کہلاتے ہیں۔ اب دین کی آڑ میں، دین کے پردے میں اس طرح سیاست کرنا کہ نہ خدا ہی ملے اور نہ وصال صنم رہے، تو اس کو ہم کیا نام دیں؟ اس کو نام دیتا ہے علامہ اقبال۔ اس خط کے اندر، انوار اقبال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا ایک خط ہے جس میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ شخص جو اسلام کے پردے میں سیاست کرتا ہے، وہ شخص میرے نزدیک ملعون ہے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا ہے۔ اس کتاب کا صفحہ ہے 168، اس کے اندر یہ لفظ ہیں: کسی سیاسی جماعت کا پروپیگنڈا کرنا نہ میرا اس سے پہلے مقصد تھا، نہ آج مقصود ہے، بلکہ وہ شخص جو دین کو سیاسی پروپیگنڈا کا پردہ بناتا ہے، میرے نزدیک لعنتی ہے۔ اب دیکھیے علامہ اقبال کا یہ کہنا ہے، اور علامہ اقبال کے اس قول کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ دین کو سیاسی پروپیگنڈا بنانے کا ذریعہ کس نے بنایا؟ یہ ایک سوال ہے ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ دین کو سیاسی پروپیگنڈا کا ذریعہ کس نے بنایا؟ یہ انہوں نے بنایا جو دین کے نام پر سیاست کرتے رہے۔ اور جناب آج تک نہ ہمیں دین ملا ہے، نظام مصطفیٰ ملا ہے، اور نہ ہمیں صحیح طور سے جمہوریت ملی ہے۔ اب یہ نقصان تو اس ملک کا ہوا ہے، نقصان تو بندگان خدا کا ہوا ہے۔ اب جائیں تو جائیں کہاں یہ لوگ؟ بہرحال ہم اگر اب بھی سنبھل جائیں، اب بھی اگر ہم اپنے ملک کے معاملات کو عدل و انصاف سے مینیج کرنے کی کوشش کریں، اب بھی اگر ہم قائد اعظم کے نصب العین کو، علامہ اقبال کے سوشل ڈیموکریسی کو، ذوالفقار علی بھٹو کے نظریات کو، نصب العین کو سامنے رکھیں، تو یہ پاکستان پھر سے ایک نیا پاکستان بن سکتا ہے۔ اور میں تو اس وقت اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو، علامہ اقبال اور قائد اعظم کے انداز سیاست کو اپنایا جائے، انداز فکر کو اپنایا جائے، تو یہ ملک دنیا کی ایک معزز اور تسلیم شدہ مملکت کے طور پر سامنے آ جائے گا۔
بس یہی کچھ کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.